खुदावंद के अजीम जलाली और बारबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम खुदा को बयान करना चाहें कि उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, तो उसको हम कैसे बयान कर सकते हैं? बाप और बेटे का रिश्ता, बिल्कुल सही है। प्यार करने वाला बाप है, अगर वो बाप है तो हम उसकी औलाद हैं, और इसी तरह वो खालिक है तो हम उसकी मखलूक हैं, इसी तरह वो चरवाहा है तो हम उसकी बेड़े हैं, और खुदा हमारा बादशाह भी है। अगर वो बादशाह है तो हम उसकी रियाया है, बिल्कुल। और हमारा रब जो है, अगर वो हमारा रब है तो हम उसके मानने वाले हैं। वो हाकिम है तो हम उसके लोग हैं। ये खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को बयान करने के मुख्तलिफ और पुरकशिश तरीके हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन ये चंद मैंने आपको बयान किए हैं। खुदा को अगर बाप के रिश्ते से देखा जाए तो हम उसके बच्चे हैं, और वो ऐसा बाप है जो हमारी हमेशा फ़िक्र करता है और वो हमें हमेशा मुआफ़ करता है। अगर हम आगे चलते हैं वो हमारे पीछे चलता है, और अगर हम कहीं पे खो जाते हैं तो उसकी रहमतें, बरकतें और मोहब्बतें जो लामहदूद हैं हमें कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। अगर हम ज़बूर 103 उसकी 8 आयत का मुताला करें तो उसमें लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा वाकई ये सिफ़ात रखता है, और खुदा को इन अल्फाज से पुकारना बाइबल के मुताबिक है। हम अपने कौलो फ़ेल से खुदा को अपना बादशाह मानते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा को अपना हाकम मानने के लिए, अपना रब मानने के लिए इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारे कौलो फ़ेल से ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि वो हमारा बादशाह है। मसीही होते हुए अगर हम ईमानदार और निजात याफ्ता मसीही हैं तो यीशु मसीह हमारा बादशाह है। हम उसकी बादशाही के ताबे हैं। उसकी बादशाही पर खुदा के बेटे की हुकूमत है, जिसे उसने मसा किया है, सब कुछ दिया है। वो अदालत करने आएगा। जब वो अदालत करेगा तो सब ईमानदार उसकी बादशाही में एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ रफ़ाकत में रहेंगे। दुनियावी तौर पर मुल्कों में, कौमों में हुक्मरान होते हैं, और वो मुख्तलिफ अपने लोगों के लिए कवानीन बनाते हैं, असूल बनाते हैं, आइन बनाते हैं कि जिनके मातहत उन लोगों को रहना होता है। और अगर उसके लोग उस हुक्मरान की इन असूलों को, बातों को मानते हैं तो उस हुक्मरान को किसी भी जगह पर रुसवाई नहीं होती। इस असूल को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बतौर मसीही ईमानदार हमें इन असूलों और आइन पर अमल करने की ज़रूरत है जो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं। फिर भी हर मसीही ये नहीं सोचता कि खुदा की फरमाबरदारी को आला तरजीह देनी चाहिए। बहुत से नाम के मसीही हैं जो कि नाफरमानी करते हैं खुदा की, और नज़र आने वाले पहलुओं पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे वो चर्च में जाते हैं तो गीत गाते हैं, कलीसिया के लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और कलीसिया की जो खिदमत है उसमें जाते हैं। ये काम भी ज़रूरी हैं, कलीसिया के लोगों के साथ रफ़ाकत रखना ये सब भी अहम है, लेकिन खुदा की बादशाही में रहने के लिए खुदा की फरमाबरदारी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम खुदा की नाफरमानी और उसके नताइज के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ये एक बहुत अहम मौजू है, क्योंकि खुदा की नाफरमानी हमारे रोज़मर्रा के किसी ना किसी काम में जो है शामिल होती है। बाइबल में कहानियाँ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं जिन्होंने खुदा की फरमाबरदारी के साथ खुदा की नाफरमानी भी की, जिसकी वजह से उन्हें उसके तबाहकुन नताइज का सामना भी करना पड़ा। इन वजूहात की वजह से कि लोग खुदा की नाफरमानी कर सकते हैं, उनका असर हमारी मसीही ज़िंदगी पर कैसे पड़ सकता है। अगर हम इस्तिश्ना 28 बाब 1 से 14 आयत देखें तो खुदा ने यहाँ पर अपने लोगों को बहुत सी बरक़ात दी। खुदा अपनी फरमाबरदारी के फ़ायदे बयान करता है कि फरमाबरदारी करने से बाअसर तरीके से बरकतें हासिल हो सकती हैं, जिनका कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, खुदा की रज़ामंदी के साथ अपने दुश्मनों की मुखालफत की फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि खुदा ख़ुद उसके साथ होता है जो खुदा की फरमाबरदारी करता है, वो खुशहाल होता है। और अगर हम 15वीं आयत से देखते हैं तो वहाँ से खुदा की नाफरमानी के नताइज सामने आते हैं कि दर्दनाक सज़ा मिलती है, लानतें मिलती हैं, और खुदा के जो कवानीन हैं अगर हम उनको अपने दिलों पर नक्श नहीं करते तो खुदा की नेमतें जो है वो हम नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि खुदा की नेमतें जो है ना वो फरमाबरदारी के साथ मशरूत हैं। उसका गज़ब उस वक्त आता है जब हम नाफरमानी करते हैं। सवाल ये है कि लोग खुदा की नाफरमानी क्यों करते हैं? नाफरमानी खुदा की फरमाबरदारी से इनकार है। ये कभी भी खुदा की फरमाबरदारी करने की दुरुस्त वजह नहीं है।
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایسی چیزیں کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے پاس وجہ نہ بھی ہو تو وہ کرتے رہتے ہیں اور وجہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی وجوہات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے جن کو لوگ خدا کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے دنیا سے محبت۔ لوگوں میں خدا کی نافرمانی کی پہلی جو وجہ ہے وہ دنیا سے محبت ہے۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ 2 مالکوں کی خدمت ایک آدمی کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ دنیا کی خدمت کرتا ہے تو خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت ہوگی یا دشمنی ہوگی۔ دنیا سے محبت کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اگر ہم یعقوب 4 باب 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے میں ساؤل کی کہانی دیکھتے ہیں، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، خدا کا حکم تھا اس کو کہ امالیکیوں پر حملہ کرے اور ہر چیز کو تباہ کر دے۔ ساؤل نے خدا کے کہنے کے مطابق کیا تو دشمنوں پر اسے فتح ہوئی۔ اس نے وہاں تک فرمانبرداری کی جہاں تک اس نے سوچا کہ یہاں تک بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پہلا سیموئیل 15 باب 9 آیت دیکھتے ہیں، اس نے اچھی چیزوں کو بچا لیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ اس نے خدا کی پوری فرمانبرداری نہیں کی، چیزوں سے محبت کی، جس کی وجہ سے اس کا خدا سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر ہم دنیا کو خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایسے مقام پر ہم پہنچ جائیں گے جہاں صرف ہم اپنی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر سطح پر خدا کی بے عزتی ہوگی۔ اور ساؤل اس سطح پر پہنچ گیا، اس نے خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا اور خدا نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ اب بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ تو تھا، لیکن اب اس پر خدا کی مہربانی نہیں رہی۔ ساؤل نے دنیا کی چیزوں کے لیے خدا کو مسترد کر دیا۔ کیا آج ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایمانداری سے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ، اپنے طریقے سے کام کرنے پر فخر کرنا۔ اپنے کام کرنے کا طریقہ ہم لوگوں کو اکثر پسند آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ میرے نالوں چنگا کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا کی حاکمیت کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، کیونکہ ہر کام اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جبکہ خدا کچھ اور چاہتا ہے۔ بطور ایماندار مسیحی ہمیں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی بھر خدا باپ کے اختیار میں گزاری۔ خدا کی تعظیم اور خدا کے جلال کو دینے کے لیے وہ زندہ رہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ متفق تھے، ہمیشہ خدا کی اطاعت کی۔ یونا نبی کی کہانی اگر ہم دیکھیں، وہ ایک یہودی تھا، خدا نے اس کو نینوا شہر میں جانے کا بولا، اور وہ خدا کی جو بات تھی اس پیغام کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ اس نے نینوا جانے کے بجائے ترسیس کو جانے کا جو ہے فیصلہ کیا، حالانکہ خدا اس کو نینوا میں بھیجنا چاہتا تھا۔ نینوا ایک بہت بدی سے بڑا اور گناہ سے بھرا ہوا شہر تھا اور خدا اس کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی خدا نے ان کو ایک موقع دیا کہ جو یونا نبی ہے وہ وہاں پہ جا کے خدا کی منادی کرے اور ان کو گناہوں سے توبہ کروائے تاکہ ان کی بخشش ہو سکے۔ تو اس موقع پر یونا نبی نے کیا کیا؟ وہ ترسیس کو بھاگ گیا، لیکن خدا پھر بھی اس کو کسی طریقے سے بھی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو نینوا میں لے آیا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا۔ اس نے اب وہاں پہ جا کے منادی تو کی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا خدا اس کو تباہ کرے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہاں پہ بچ جائیں سارے۔ اب وہاں پر جب خدا سے یہ دعا کرتا ہے، یونا 4 باب اگر 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ خدا کو بولا کہ خدا میں تو پہلے ہی جانتا تھا، میں اسی لیے وہاں پہ جانا بھی نہیں تھا چاہتا، کیونکہ تو رحیم اور کریم ہے اور تو نے ان کو معاف کر دینا ہے، تو میں اسی لیے نہیں تھا جانا چاہ رہا۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر رہا ہے، خدا کو غلط قرار دے رہا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے۔ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ کھلی دشمنی میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل خدا کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ کلام کو اس طور سے نہیں لیتا جس طرح اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے۔ پرانے عہد نامہ میں اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بہتوں نے ہر کام میں خدا کی نافرمانی کی اور بے عزتی کی، خدا کے احکام سے منہ موڑا، اپنے جسم اپنے دل بتوں کے حوالے کر دیے، غیر قوم کی عورتوں سے شادیاں، اپنی راہوں کی طرف پلٹ گئے، یعنی کہ پرانے رستوں پہ چل پڑے۔ خدا نے انہیں کئی بار سزا دی اور مسترد بھی کیا۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں یا فرمانبرداری۔ اب خدا کی نافرمانی کے نتائج، کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ جب خدا کے بچے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا جب مرد یا عورت خدا کی ہدایات کے خلاف چلتے ہیں تو ان کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہے؟ کن چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ گناہ کا پہلا نتیجہ جو ہے نا وہ موت ہے۔
آدم اور ہوا کی نافرمانی اگر دیکھی جائے، جب باغ عدن میں تھے، خدا نے ان کو باغ عدن میں رکھا، ان کو کہا کہ تم جو ہے ہر چیز پہ تمہارا اختیار ہے، تم ان 2 درختوں کے علاوہ ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو۔ خدا کی نافرمانی کی انہوں نے نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا، اور دنیا میں موت آ گئی، درد آ گیا، جو ہمیں خود کو اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہاں پر 2 طرح کی موتیں ہیں، ایک روحانی موت ہوتی ہے اور دوسری جسمانی موت ہوتی ہے۔ اگر ہم کلسیوں 2 باب 13 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں نافرمانی کا نتیجہ موت ہے، یعنی کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یہاں پر بھیجا، اس نے وہ قربانی کا برا بنا اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر قربانیاں دیں اور ہمارے قصور جو تھے ان کو معاف کیا۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں یا خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو جو کہ قربانی کا برا ہمارے لیے بنا، اس کو بار بار قربان گاہ پہ لے کے آتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان جو ایک گیپ ہے، جو دوری ہے، وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو روحانی موت جو ہے وہ ہمیشہ خدا سے جدا کر دیتی ہے اور مسیح کو بار بار قربان کرتے ہیں ہم۔ اور جسمانی موت، کسی ملک میں ایسے قوانین بھی ہیں، قتل کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، تو وہ نہ صرف خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس ملک کی بھی نافرمانی ہم کرتے ہیں، قوانین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو قانون کے مطابق ہمیں سزا بھی ملتی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں، اور ہمارا خدا اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے اختیار کے تابع کر دیتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے خدا ان لوگوں کو مارنے سے نہیں ہچکچاتا جنہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج خدا ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ ایک ہی خدا ہے، وہ آج بھی ان تمام چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں۔ گناہ آج بھی ہے اور خدا گناہ کو پسند یا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا نتیجہ جو ہے اس میں، نافرمانی لعنتوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم استثنا 28 باب 16 سے 17 آیت کو ہی دیکھتے ہیں تو اس میں جب خدا نے کہا کہ اگر تم ان برکتوں کو اور میرے فرمانوں کو نہیں مانتے تو تمہارے لیے لعنتیں ہوں گی۔ جب ہم ایک ایسے دائرے میں کام کرتے ہیں جہاں ہم اپنی ہی عزت چاہتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم لفظی طور پر اپنے آپ کو ان لعنتوں کے لیے کھول دیتے ہیں جو خدا کی نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں۔ جب خدا کسی چیز کے بارے میں اعلان کرتا ہے تو وہ فطری قانون بن جاتا ہے، جیسے خدا نے اعلان کیا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ گناہ کرنے والوں کے لیے لعنت بن گئی۔ خدا نے جو بھی وارننگ دی اس کے ساتھ لعنت منسلک ہے، لیکن بہت سے مسیحی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ تیسرا نتیجہ ہے، نافرمانی آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ خدا کی نافرمانی کرنے سے نقصان یا تکلیف ہمیں تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں نا، ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم پیدائش 3 باب 15 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں سانپ کی وجہ سے عورت پہ اور آدم کی وجہ سے زمین کو لعنتی کہا گیا۔ بائبل بتاتی ہے جنہوں نے نافرمانی کی ان کے خاندانوں میں درد اور عذاب نازل ہوا۔ سلیمان بادشاہ کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ عقل مند بادشاہ تھا اور خدا کی نافرمانی کرتا تھا۔ جب وہ بڑھاپے میں چلا گیا، غیر قوموں کی عورتوں سے اس نے شادیاں کی، ان کے دیوتاؤں کی پرستش کی، جن لوگوں کو خدا نے اسرائیل سے نکالا ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اس نے۔ خدا نے آدھی سلطنت اس سے چھین لی، یعنی کہ اس کی نسل کے پاس پوری سلطنت نہ رہی، اور اس سلطنت کو خدا نے اسرائیل اور یہودا کے جو ہے قبیلے ان کو سلطنت دی۔ خدا کی نافرمانی جو ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایسا صرف ماضی میں نہیں ہوتا بلکہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے کام کرتے ہیں جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم خدا کی نافرمانی کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو درد کی لعنتوں کے لیے کھول دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بالآخر ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نافرمانی دوسرے گناہوں کے دروازے کھولتی ہے۔ جب ہم نافرمانی کی وجہ سے خدا کی لعنتوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز میں خدا کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی فرمانبرداری سے ہم ابدی خوشی اور اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔